पूछिए मुफ्ती साहब से। अब दरस-ए-कुरान.com पे आप अपने सवालात के जवाबात बराह रास्त हासिल कर सकते हैं मुफ्तियान किराम से। इन प्रोग्राम्स में सवाल करने के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं दरस-ए-कुरान.com के फेसबुक पेज पे, या लाइव प्रोग्राम में कमेंट के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम और शहर जरूर बताइएगा। www.darsequran.com। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरस-ए-कुरान.com पर प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम, और हमारे साथ मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। और याद रहे, ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 मरतबा होता है। जुमे वाले दिन हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं, जबकि मंगल वाले दिन आम तौर पर हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं, लेकिन आज उनकी जगह पर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब हैं। आप लोग भी अगर अपने मसाइल पूछना चाहें तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपने सवालात तहरीर कर सकते हैं। सवाल के शुरू में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। हमारे पास जो पहले से सवालात आए हुए हैं वो मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जद्दा से मोइनुद्दीन साहब ने किया है। वो पूछते हैं, मुसलमान औरत का दूसरी मुसलमान औरत से सतर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औरत का औरत से नाभ से लेकर घुटने तक के सतर का हिस्सा है, औरत का औरत के हक़ में। तो ये सतर का हिस्सा है, और इसमें एक दूसरी खातून, कोई खातून दूसरे खातून के सतर के हिस्से को नहीं देख सकती। तो ये इनके लिए यही है, औरत के हक़ में यही है। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल लाहौर से अनीक शाहिद साहब ने किया है। वो पूछते हैं, क्या फजर और असर की नमाज से पहले हम नफिल पढ़ सकते हैं, जैसे सलातुत तौबा या सलातुल हाजत वगैरह? असर की नमाज शुरू करने से पहले जो नवाफिल पढ़ सकते हैं, सलात तस्बीह भी इतना वक्त हो कि असर की नमाज क़ज़ा ना हो, और फ़र्ज़ से पहले पहले नवाफिल भी और सुन्नतें भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन असर की नमाज हो चुकने के बाद कोई नवाफिल नहीं है। और इसी तरह फ़जर के सुन्नतों में सिर्फ़ और सिर्फ फ़जर की सुन्नतें हैं, इसके अलावा कोई और नवाफिल नहीं है। और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी नवाफिल नहीं है। बस ये दोनों औक़ात पर ये पाबंदी है। और बाकी तहज्जुद के औक़ात में जब तक फ़जर का वक्त ना हो, तहज्जुद के औक़ात में फिर नवाफिल जितने भी मर्ज़ी है पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़जर का वक्त आने के बाद सिर्फ फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल गुजरात से इमरान सईद साहब ने किया है। वो पूछते हैं कि मेरे पास घर का बछड़ा है। जब बछड़ा 1 साल का था, उसकी दुम पर ज़ख़म हो गया था, जिसकी वजह से बछड़े की दुम छोटी रह गई है। याद रहे कि दुम कटी हुई नहीं है बल्कि छोटी है। क्या इस बछड़े की कुर्बानी हो जाएगी? जी जायज़ है। ये कटी हुई नहीं है, बल्कि ग्रोथ ना होने की वजह से, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। शरीय एतबार से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता दुम अगर कटी होती है और इसकी कटाई जो है वो 1/3 से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। लेकिन यहाँ कटने का सवाल नहीं है, बल्कि दुम ही छोटी है, इस वजह से कोई मसला नहीं आएगा, कुर्बानी अदा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। लाहौर से मोहम्मद खालिद साहब ने एक दारुल का इज्तिमाई कुर्बानी से मुतालिक जवाब भेजा, और उस पर उन्होंने सवाल किया है। जो दारुल से फतवा जारी हुआ है 1959/2299, उसमें यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करने वाले हजरात कुर्बानी करने वालों की तरफ से वकील हैं, और वकील के लिए मौकिल की इजाज़त के बग़ैर अपने लिए कुछ रकम बचाना ख़यानत है, जो हराम है। अगर वकील ये काम करने पर तैयार ना हो तो कुर्बानी करने वाले हर शख्स से सराहत के साथ उजरत की रकम तय करे।
اگر قربانی کرانے پر راضی ہو تو طے شدہ اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ اجرت طے کیے بغیر کچھ رقم بچا کر اجرت کی نیت سے رکھ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے۔ اس پر ان کا جو سوال یہ ہے، اس فتوے کے بارے میں رائے درکار ہے، کیا المعروف کالمشروط کی بنا پر اجرت طے کرنا ضروری ہے؟ کیا مدارس میں بقیہ ساری رقم سروسز کی مد میں رکھنا عام دستور نہیں ہے؟ سب شرکاء قربانی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس رقم سے تمام اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، تو کیا طے کرنے اور بتانے میں اتنا کافی نہیں کہ یہ رقم تمام اخراجات کی ہے؟ یعنی یہ معاملہ جو عام طور پر مدارس میں اجتماعی قربانی کا ہوتا ہے درست ہی، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ الحمدللہ دارالعلوم کراچی میں اس کا معمول ہے کہ وہ رسید میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس میں اس تمام نظم کے بعد کچھ جو رقم بچ جاتی ہے تو یا تو خود وصول کر لیں یا دارالعلوم کے لیے وقف کر دیں۔ یہ دارالعلوم کا طریقہ کار یہی ہے۔ باقی جو صورتحال ہے عام طور پر کہ جی بہت سارے اخراجات آتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں اور اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اضافہ کر دیا جائے کہ باقی جو کچھ رقم اگر بچ جائے، جیسا کہ وہاں دارالعلوم میں بات لکھی گئی ہے، چاہے تو دارالعلوم کے لیے وقف کر دیں اور چاہے تو واپس لے لیں، تو یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے، وضاحتاً اور صراحتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو کچھ پیسے بچ جائے تو یہ ان کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی محنت کے بدلے میں پورا وقت اس میں استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ رقم ہم لگا لیتے ہیں۔ تو یہ وضاحت نوٹ لکھ دیں، ہر ایک کے سامنے تو ظاہر بات ہے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، رسید کے اندر یہ اضافہ کر دے تو یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اور باقی یہ کہنا کہ معروف ہو گیا، تو سب کے ذہن میں ابھی تک معروف نہیں ہے، اس لحاظ سے وضاحت کریں، وضاحت کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اضافی اخراجات جو ہے وہ ان کی محنت کے بدلے میں ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بغیر وضاحت کے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب جیسے وقف قربانی، میں بھی وقف قربانی کر رہا ہوں، تو جو اشتہار آیا تھا اس پر باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ بالفرض اگر کچھ رقم بچ گئی تو وہ کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں گے۔ تو جو حضرات کوئی رقم وغیرہ بھیجتے ہیں ان کو اس چیز کا کہتے بھی ہیں کہ بالفرض اگر رقم بچ گئی تو وہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں گے، تو ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اجازت لینے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس یہ تو اصل صفائی یہی ہے کہ بات واضح کر دے، اس کے واضح کرنے میں رسید میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے اگر یہ بچی ہوئی رقم ہمیں نہیں چاہیے بلکہ جو کارکنان ہے ان کی محنت کے طور پر یہ رقم ان کو دے دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وضاحت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال جدہ ہی سے معین الدین صاحب کا ہے، دوسرا سوال ان کا یہ کہ حدیث احسان میں ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، تو ہم کیا خیال کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکے تو جس طرح ہم ادب میں، احترام میں، خشوع و خضوع کے ساتھ عمل انجام دیں گے وہ تصور ذہن میں کم از کم ہونا چاہیے، تو یہ مراد ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے، خواب میں تو بہت سارے حضرات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی، تو خواب کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن نمازوں کے اندر یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت کو مستحضر کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ یورپ کے شہر استونیا سے مسز ارم صاحبہ پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم قربانی کا گوشت اپنے ہندو اور سکھ دوستوں کو، فرینڈز کو دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ یہاں یورپ میں کوئی غریب نہیں ملتا اور ہم سارا میٹ فرینڈ میں دیتے ہیں۔ پہلے کبھی ہندو یا سکھ فرینڈ کو نہیں دیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ پلیز جلدی سے جواب دیں کہ کیا ہم اپنا گوشت ہندو یا سکھ فرینڈ کو یعنی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد قربانی ادا ہو جاتی ہے، ذمے سے یہ یعنی واجب ادا ہو جاتا ہے،
باقی یہ جو گوشت ہے اس کو دے سکتے ہیں، عیسائیوں کو دے دیں، یہودیوں کو دے دیں، دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال حیدرآباد سے محمد حسن صاحب نے کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سید کو صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں؟ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، جو نفلی صدقہ جو منت کا نہ ہو، واجب صدقہ نہ ہو، جیسا کہ صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، وہ تو نہیں دے سکتے، باقی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے تاکہ ان کا بھی ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سادات کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم ہمیشہ یہ کیوں سوچتے کہ بھائی صدقہ ہی دیں گے، گفٹ کے ذریعے بھی تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کمال نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اسی لیے ہدیہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ تو ہم سادات کے ساتھ جو اپنے نبوت کے، اپنے افسروں کے خاندان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ صدقہ دینا بھی جائز ہے لیکن صدقہ واجبہ نہیں، صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں، ان کا خیال کریں تاکہ ان کی دعائیں ہمیں مل سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حق ادا ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال لاہور سے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، انہوں نے ایک گائے کی ویڈیو بھی بھیجی ہے، اس میں گائے کی سینگیں کٹی ہوئی ہیں اور زخم ٹھیک ہے، زخم وغیرہ اب نہیں ہے، لیکن سینگیں کسی بچپن میں یا بعد میں سینگیں کاٹی گئی ہیں اور اب وہاں کھال وغیرہ آ گئی، ٹھیک ہو گیا سب کچھ، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ قربانی تو اس کی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ زخم منتمل ہو گئے، اب اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے، اور یہ بہت سارے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جانور خوبصورت نظر آئے، اس لیے کہ سینگ اگر بڑے ہو جائیں گے لوگ سمجھتے اس کی عمر زیادہ ہے، اس لیے تقریباً لوگوں نے فیشن ہی بنا لیا ہے کہ ایک تو بلا وجہ کا اذیت پہنچانی ہے جانور کو، لیکن جب وہ زخم منتمل ہو جائے اور کوئی زخم نظر نہ آئے تو قربانی درست ہے۔ اب یہ عیب نہیں کہلائے گا، بلکہ لوگ تو یہ سمجھتے کہ اس میں اور خوبصورتی آ گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں تکبیرات تشریق یہ کب سے کب تک پڑھنا ہوں گی، کتنی نمازوں میں پڑھنا ہوں گی؟ ہمارے ہاں انشاءاللہ بدھ کے روز عید ہوگی، تو منگل کے روز، منگل کی فجر سے یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ تکبیر شروع ہو جائے گی، اور 13ویں تاریخ کے عصر تک جا کے یہ تکبیروں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ تو مرد و خواتین پر ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کے الفاظ ادا کرنا چاہیے، اور خواتین بھی اپنے اپنے متوسط آواز سے یہ تکبیر کے الفاظ ادا کریں، تو ایک مرتبہ یہ، اور یہ تاریخ ہے 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے مناسب آواز کے ساتھ ایک مرتبہ کہنا یہ واجب۔ یہ تکبیرات تشریق، جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ قضا نماز انہی ایام میں پڑھ رہا ہو یا اس کے بعد پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اصل میں وقتی فرائض کے بعد ہے، یہ جو قضا نمازیں پہلے ہو چکی ہیں تو وہ ان دنوں کی نماز نہیں ہے، تکبیر تشریق کا تعلق ان دنوں کی اس وقت جو نمازیں ہم پڑھ رہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور قضا نمازیں ہو گئی تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ اور اگر اس دن کی کوئی نماز قضا ہو گئی انہی ایام کی، ایام تشریق کی، اور وہ انہی دنوں میں قضا کرتا ہے یا اس کے بعد کے دنوں میں قضا کرتا ہے، تو اس میں پھر کیا حکم ہوگا تکبیر تشریق پڑھنے کے سلسلے میں؟ وقت گزرنے کے بعد تو نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، وقت کا اندر اندر ہی ہے یہ۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال حیدرآباد سے محمد انس صاحب نے کیا ہے، اگر بیوی خلا مانگے اور شوہر خلا نہ دے تو بیوی الگ کیسے ہو، اور بیوی شوہر کے ظلم کرنے سے خلا مانگ رہی ہو تو اب وہ کیسے اپنا بچاؤ کرے؟ اصل میں اس میں کچھ کمزوریاں خواتین کی طرف سے بھی ہے،
اور ان کی فیملی کی طرف سے نکاح نامہ میں یہ 18 نمبر کالم ہے، اس میں دیکھیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ عجیب خان مرحوم نے خواتین کے لیے بھی بہت سارے کام کیے ہیں، ان میں ایک شیخ یہ بھی ہے 18 نمبر کالم میں، آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا ہے یا نہیں دیا، اگر دیا ہے تو کن شرائط کے مطابق۔ آج کے زمانے میں جو ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ہزاروں نکاح میں خود بھی پڑھا چکا ہوں، اگر ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جی یہ کالم ہے اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو ہم یوں فری اختیار نہیں دے رہے کہ جی مکمل طور پہ، بلکہ اس کو بھی ہم بینڈ کرتے ہیں کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی، نانفع نہ دینا، لاپتہ ہو جانا، گم ہو جانا وغیرہ وغیرہ معاملات پائے جائیں اور عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں محلے کے دو جو معتبر آدمی، اس شق کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس ظلم اور زیادتی کو محلے کے دو معتبر آدمی جو کسی کی جانبداری نہ کرتے ہوں، اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ اب تمہارے لیے تنہا زندگی گزارنا مشکل ہے، تو جب وہ اختیار دیں گے تو پھر عورت اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے۔ ڈائریکٹ ہم یہ بھی نہیں کہتے عورت کو اختیار مل جائے، ورنہ ممکن ہے ذرا سے کوئی بات ہوئی اور فوراً طلاق کا لفظ استعمال کر لیا۔ اس لیے اس کو معتدل بنانے کے لیے یہ شرائط کے ساتھ کہ اگر اور وہ بھی ایک طلاق بائن ہو، 3 طلاق نہ ہو، تاکہ آئندہ اگر وہ دوبارہ دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائے اور دونوں اپنی غلطیوں کو سمجھ لے اور آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ صرف اور صرف کھیل بنا لیتے ہیں، نکاح کر لیا لیکن اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، خاتون ہو یا مرد ہو۔ تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے شرائط کے مطابق، اس صورت میں جا کے ایمرجنسی میں جہاں ہر طرح کی کوششیں ختم ہو گئی، نانفع نہیں ہے اور پھر یہ کہ بندہ غائب ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جا کے اس اختیار سے عورت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہی ہے کہ کسی دو تین آدمی جو محلے کے ہو، سمجھدار ہو، وہ پہلے اس کے معاملے میں غور و خوض کریں گے، اگر اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر عورت کو اختیار دیں گے، پھر عورت اپنے پر ایک طلاق بائن واقع کر کے اس نکاح سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ مرد کے ساتھ زیادتی ہو، نہ خاتون کے ساتھ زیادتی۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بقرہ عید کے موقع پر بہت سے لوگ بیل کے یا بکرے کے کپورے کھاتے ہیں، خصیتین کھاتے ہیں، تو جب بعض لوگوں کو منع کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ممانعت کا ہے وہ دکھائیں، تو شرعی نقطہ نظر سے ان کو کھانا کیسا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے 7 چیزیں اس میں کھانے کے نہیں ہیں۔ جس میں خون ہے یہ تو حرام ہی ہے، اور باقی چیزوں میں جس میں یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس وجہ سے ایک تو خون حرام ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور باقی کپورے وغیرہ وغیرہ یہ مکروہات میں شامل ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، یعنی کیا نام اس کا کیا ہے، مبسوط؟ نہیں، امام محمد کی جو کتاب ہے، ہاں، دورہ حدیث میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، موطا امام محمد، اس کے آخری پیجوں میں جہاں قربانی کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ یہ 7 چیزیں مکروہ ہے اور خون تو ہے ہی حرام، تو اس لیے کتابوں کے ریفرنس سے یہ بات ثابت ہے، تو اس پہ توجہ سے پڑھے تو بات مل جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے نعمان اشرف صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، شاید کہ آپ کے علم میں ہو کہ آج کل ادھر آسٹریلیا میں کرونا کی وجہ سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے اور مساجد تک بند پڑی ہیں، لہٰذا نماز عید تو درکنار، نماز جمعہ بھی موقوف ہے، براہ کرم ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں، اگر 8 سے 10 لوگ گھر میں ہی نماز عید کا اہتمام کر لیں تو شرعاً یہ کیسا رہے گا؟ عید کے لیے تو شرعی اصول کے مطابق کوئی کھلا میدان ہو، اور اس میں یعنی گھر میں تو نہیں، گھر میں تو پھر ظاہر بات ہے عام نمازیں پڑھی جاتی ہے، تو کھلا میدان ہو یا کوئی مسجد ہو تو وہاں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 آدمی اگر امام کے علاوہ اگر 3 مقتدی بھی ہو جائے تو کافی ہے، یہ 8-10 آدمی بھی اگر کوئی کالونی میں یا کوئی اپنے بلڈنگ میں کوئی ایسی جگہ ہے، کھلی جگہ ہے جہاں ہر بندہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، جس کو اذن عام کہا جاتا ہے، تو اگر یہ صورت بن جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ایسی کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عید کی نماز ان پر فرض یعنی واجب بھی نہیں ہوگی،
تو جہاں جس حد تک شریعت نے گنجائش دی ہے اسی حد تک رہنا چاہیے. اور چونکہ معذوری مجبوری اور اس طرح کے اگر حالات سامنے آ جائے کہ زیادہ لوگ فوت ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، حکومت نے پابندی لگا دی ہے، تو اس صورت میں چونکہ جو معذور ہیں معذورین کے احکام الگ ہو جاتے ہیں. عام نارمل زندگی میں احکام الگ ہوتے ہیں اور معذور کے احکام الگ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر وہ مجبوری کے تحت عید کی نماز نہیں پڑھ سکے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب، جیسے وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو بظاہر کھلی جگہوں پر بھی جمع ہونے میں پابندی ہوگی ان کی طرف سے، تو اگر وہ گھر میں پڑھیں، دروازہ کھول لیں یا موبائل پر اپنے دوست احباب کو اطلاع دے دیں کوئی آنا چاہے تو ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے بجے آپ آ کر شریک ہو جائیں، اور دروازہ کھول لیں یا دروازہ ویسے ہی سیکورٹی کے مد نظر بند کر کے رکھیں، جیسے بہت سے علاقوں میں فوجی کالونیوں یا مختلف فیکٹریوں میں سیکورٹی کی وجہ سے دروازہ بند ہوتا ہے لیکن جمعہ کی نماز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح فون وغیرہ پر اطلاع دے دیں، دوست احباب کو بتا دیں کہ بھئی ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر جو آنا چاہے آ جائے. تو آیا یہ اذن عام کے قائم مقام ہوگی یہ اس طرح کی بات یا نہیں؟ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ دروازے کھولے رہیں. تو یہاں تو اگر دروازے کھولے ہوں گے تو پولیس والے آ جائیں گے، وہ ان کو اطلاع مل جائے گی کہ جس چیز پہ پابندی ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ. تو لہٰذا خفیہ تو نہیں، یہ خفیہ کوئی شکل نہیں بن سکتی. یا تو عام ہو، آنے جانے کے لیے ہر بندہ آ سکے تو پھر کوئی بات اس کا قابل غور ہے، ورنہ تو اس صورت میں تو نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال کینیڈا کے شہر کارڈف سے یاسر خان صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ انگلینڈ میں لوگ کسائی کی دکان والوں کو 1 یا 2 قربانی کا آرڈر دے دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی اور لوگ مال سپلائی کرتے ہیں، اکثر غیر مسلم ہیں. اب نا یہ ہے کہ اس طریقے سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں، کیونکہ یہ تو معلوم ہی نہیں کہ اس کو حلال کب اور کس نے کیا اور اس جانور میں کوئی یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو وکیل بنایا جا رہا ہے تو یا تو پھر جانور خرید کر اس کے حوالے کیا جائے اور اس میں باقاعدہ نمبر ہو، نام ہو، جیسا کہ مدرسوں میں جامعات میں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ ثبوت ہو بھائی فلاں آدمی کی طرف سے ہے یہ. اب اگر نامعلوم جانور ہے، کوئی مالک ہی نہیں ہے تو کس کے ذمہ یہ بات لگائی جائے گی کہ کس کا جانور ہے، اس نے نیت کی، ہمیں اختیار دیا نہیں دیا، تو یہ تو معاملات مشکوک ہو جائیں گے. اس لیے جو مسلمان اس طرح کا معاملات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے باقاعدہ شرعی اصولوں کے مطابق اس کی پابندی کریں تاکہ یہ قربانی کا جو وجوب ہے ان کے ذمے سے اتر سکے. جزاک اللہ. اگلا سوال مدینہ منورہ سے شکیل احمد صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر 4 لوگ مل کر قربانی کے لیے جانور خرید لیتے ہیں تو میں دوسرے افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے جن کے مل جانے سے کل تعداد 6 ہو جائے گی، تو بعد 2 مزید افراد یا 3 مزید افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جب شروع سے نیت یہی ہو کہ جو 7 حصے ہو سکتے ہیں تو کچھ ساتھی آ گئے، مزید ساتھی آ جائیں گے، 7 تک اس کی گنجائش ہے، تو شریک کرنا چاہے تو کر سکتے، اس میں برائی نہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ 6 آدمی ہو گئے تو پھر ایک حصہ تو تقسیم ہو جائے گا. تو یہاں یعنی اس تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کو اپنا اصل حصہ مل رہا ہے اور اضافی گوشت مل رہا ہے. اگر اس میں 7 کے بجائے 8 آدمی ہو جائیں گے تو اپنا اصل حصہ بھی نہیں ملے گا، اس میں کمی واقع ہو جائے گی. اس لیے 7 تک گنجائش ہے، اور 7 کا مطلب ہے تو آخری گنجائش 7 تک ہے. نہیں ہے تو 6 بندے ہو تو 6 برابر حصے ہو جائیں گے، 5 آدمی ہے تو 5 برابر حصے ہوں گے، 4 آدمی ہے تو 4 برابر حصے ہوں گے، 3 ہے تو 3 برابر، 2 بندے ہیں تو 2 برابر حصہ، اور 1 ہے تو پوری گائے اس کی طرف سے ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 آدمی ہے تو 3.5 حصے ہو جائیں گے، کسر لازم آئے گی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل حصے میں کسر لازم نہیں آ رہی، مکمل حصہ ان کا مل رہا ہے، اضافی گوشت مل رہا ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جائز ہے یہ. جزاک اللہ. اگلا سوال امریکہ سے سرفراز صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک قربانی میں متعدد مرحومین رشتہ داروں کو ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. قربانی تو ان کے اپنی طرف سے ہوگی، اور جس کی نیت وہ کریں گے تو ان کا ثواب جائے گا، ثواب ملے گا ان کو. جزاک اللہ. اگلا سوال
جی خود نبی کریم فرمائیں صلی مفتی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے آپ نے قربان کیے، خصی بکرے تھے، تو ایک بکرا آپ نے اپنی طرف سے اور ایک بکرا جو ہے مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا، آپ نے نیت کی، قربانی آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ اس دوسرے بکرے کا ثواب پوری امت مسلمہ کو مل جائے. قربانی تو آپ کی طرف سے ہوئی لیکن ثواب سب کو ملے گا. جی جزاک اللہ. اگلا سوال جرمنی کے شہر برلین سے عمر فاروق صاحب نے کیا ہے، کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کرنا، یہ بند کر کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ عمل میں آتا ہے. البتہ اگر کسی شخص کو نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا نہ ہو اور وہ خشوع اور خضوع اور دل لگی کے لیے اور دل جمعی کے لیے اگر بند کر کے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. لیکن مصنون طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھیں اور نگاہ اپنے سجدے کی جگہ کی طرف ہو تو اس کو اپنانا چاہیے. مکروہ عمل سے بچنا چاہیے. البتہ کتابوں میں بات لکھی گئی ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ چیز ہم آنکھیں کھول کر بھی خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے اہتمام کیا جائے کہ آنکھیں کھول کر نمازیں ادا کی جائے. جزاک اللہ. اگلا سوال سعودی عرب کے شہر المجمع سے شہباز صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کان میں کچھ انفیکشن ہے، انفیکشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کان میں پانی نہیں جانا چاہیے، لیکن اس دوران غسل لازم ہو گیا ہے، تو رہنمائی فرمائیں کہ اب غسل میں کان کے اندر پانی ڈالا جائے یا نہیں؟ نہیں، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی روئی سے پائے وغیرہ سے اس کو صرف وہ کر دے، کان میں پھیر دیں، اس میں پانی تو نہیں جائے گا لیکن وہ جگہ خشک نہیں رہے گی. تو یہ طریقہ اختیار کرے تاکہ نقصان نہ ہو اور معاملات بھی غسل بھی پوری طرح ہو جائے. لاہور سے ظہیر احمد قمر صاحب نے سوال کیا ہے کہ 2 سگے بھائی ہیں، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں کی بیویاں سگی ماں بیٹی ہیں، کیا یہ نکاح درست ہے؟ اور دوسرا مسئلہ اس ضمن میں ہے کہ اگر پھر ان دونوں کی اولادوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ماں بیٹی ہے تو اس صورت میں اگر 2 بھائی ہیں اور تو چونکہ ان دونوں کے لیے کوئی اس میں شرعی قباحت اس میں نہیں ہے. ایک بھائی اگر چاہے تو ماں سے نکاح کر سکتا ہے اور دوسرا بھائی اگر چاہے تو اس سے بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. اس لیے کہ بھائی کی ساس ہے یہ، اور جو ساس کی جو جس سے بھائی کی بیوی ہے وہ، اور بیوی کے بچے اگر ہے تو اس کے لیے، اور کسی اور شوہر کی بیٹی ہے وہ، اپنی نہیں ہے وہ، اس لحاظ سے وہ یہ کہا جائے گا جو باپ ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے سسر بنے گا. تو اس لحاظ سے ماں بیٹی ہیں اور 2 بھائیوں میں اگر نکاح ہونا چاہیں تو اس کی نکاح کی گنجائش ہے، درست ہے یہ. جزاک اللہ. اگلا سوال فیصل آباد سے ابو بکر صاحب نے کیا ہے. ان کا سوال یہ کہ کسی لڑکی کی اپنے گھر والوں کی اجازت کے بنا عدالت میں شادی ہو سکتی ہے کیا؟ اور اگر ایسا ہو گیا ہو تو پھر اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ بچیوں کا نکاح اپنے خاندان کے بزرگوں، ولی کی اجازت اور ان کی سرپرستی میں نکاح کیا جائے. تو باقی اپنی طرف سے نکاح کر لینا، بالغ ہونے کے بعد اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی، کفو کے اندر یہ ہے دینداری اور پھر مالی وجاہت بھی اور خاندانی روایت بھی، اور پھر آگے جا کے کہ وہ کمانے کے حیثیت سے کتنی ان کے پاس آمدنی کتنی ہے نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر وہ لڑکی کسی غیر کفو میں نکاح کر لے اور ولی اس پہ راضی نہ ہو تو اس صورت میں یہ نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ لڑکے نے نکاح کر لے کسی جگہ اور وہ خاندانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی اور کوئی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے تو اس صورت میں نکاح تو ہو جائے گا. لیکن اس طرح کتابوں میں ہدایہ میں بات لکھی گئی ہے کہ لا ینسب الی الوقاحتی، کہ یہ ایسا نہ ہو بے شرمی کی طرف اس کو منسوخ نہ کیا جائے. تو اس لحاظ سے اپنے سرپرستوں اور بزرگوں کی نگرانی میں باقاعدہ ارینج نکاح کیا جائے. تو اس وجہ سے
اس طرح کے نکاح کرنا یعنی معیوب بھی ہے اور شرمندگی بھی اپنی جگہ ہے، تو اس طرح کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال سندھ سے عتیق الرحمان صاحب نے، قربانی کے 3 دن ہیں، اس کا کوئی ثبوت وغیرہ احادیث سے ہے یا نہیں؟ احادیث سے تو ہے نا، 10ویں 11ویں 12ویں یہ تینوں 3 دن جو ہے قربانی کے ہیں، انہی وصال میں 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور کوئی دن ہے ہی نہیں۔ تو 3 دن کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا گوشت کھانے کے لیے، گوشت کھائیں۔ پہلا دن 10ویں 11ویں 12ویں احادیث سے ثابت ہے یہ، تو لہٰذا یہ مسنون یعنی انہی دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، سال کے کسی اور عرصے میں کسی اور وقت میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنی قیمتی اوقات میں سے شدید مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ اس عید کے موقع پر جو ہے ہم سب کو جو قربانی سے متعلق مسائل آئے ہیں ہم سب کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی، بھائی عبدالخالق صاحب میں ان کے حق میں بھی، اور ہمارے تمام سامعین سامعات کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ معزز و مکرم سامعین، آپ درسقرآن.com پر پروگرام پوچھئے مفتی صاحب سے دیکھ رہے تھے۔ یہ پروگرام ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ جمعے والے دن ہمارے ساتھ مفتی عبدالمنان صاحب ہوتے ہیں، جبکہ منگل والے دن مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں۔ البتہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں دے سکے، تو ان کی جگہ پر مفتی عبدالمنان صاحب تھے۔ اور بعض ممالک میں چونکہ منگل کا دن ہے تو عید ہوگی، اور پاکستان میں بدھ والے دن عید ہوگی، تو جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو درسقرآن.com کی طرف سے تہ دل سے عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس خوشی کے پر مسرت موقع پر اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ڈھیر ساری خوشیاں سب کو عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھئے مفتی صاحب سے۔ اب درسقرآن.com پہ آپ اپنے سوالات کے جوابات براہ راست حاصل کر سکتے ہیں مفتیان کرام سے۔ ان پروگرامز میں سوال کرنے کے لیے آپ ان باکس کر سکتے ہیں درسقرآن.com کے فیس بک پیج پہ، یا لائیو پروگرام میں کامنٹ کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اپنا نام اور شہر ضرور بتائیے گا۔ www.darsequran.com